अस्सलामुअलैकुम नाजरीन हजरात, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। आपके जहन में ये बात शैतान कभी डालता होगा कि जश्न अल्लाह साहब कभी नहीं होता, जश्न गौसुल वरा क्यों होता है? हालांकि अल्लाह का भी कोई जश्न होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसकी वजह ये होती है कि जश्न तो या आने पर होता है या जाने पर होता है। क्या बात है, वाह वाह, हक है। और अल्लाह आने से भी पाक है और जाने से भी पाक है, सुभान अल्लाह। इसलिए कभी अल्लाह का जश्न नहीं होता। तो शैतान अगर कभी दिमाग में कोई बात डाले कि हम बंदे तो अल्लाह के, फिर हम अल्लाह का जश्न क्यों नहीं मनाते? यही तो फर्क है मुशरिकीन और हम में, कि मुशरिकीन अपने माबूदों का जन्मदिन भी मनाते हैं और उनकी इबादत भी करते हैं, लेकिन हम लोग अल्लाह तबारक व ताला के न जन्म के कायल हैं और न जन्मदिन के कायल हैं। हम औलिया अल्लाह का जन्मदिन मनाते हैं और उनका विसाल का दिन मनाते हैं, नबी का विलादत का दिन मनाते हैं, उनके विसाल का दिन मनाते हैं। सिर्फ इसलिए मना लेते हैं ताकि हमारी कौम को पता चले कि नबी बंदा होता है, इसलिए उसका आना भी साबित है और उसका जाना भी साबित है। वली भी बंदा होता है, उसका आना भी साबित है और उसका जाना भी साबित है। और अल्लाह ना आता है ना जाता है, वो आने से भी पाक है और वो जाने से भी पाक है, इसलिए अल्लाह की इबादत की जाती है, अल्लाह के जश्न नहीं मनाए जाते। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, फिर एक जहन में ये भी शैतान कभी आपके वसवसा डालता होगा कि फिर हम वलियों का जश्न क्यों मनाते हैं, वलियों को क्यों मानते हैं? यार इतने सारे वली और इतने सारे वलियों को हम कैसे मान सकते हैं? कभी कभी शैतान दिमाग में ये बात लाता है कि मुशरिकों के इतने सारे बुत हैं, तो माज़ अल्लाह वो सारे बुतों के नाम भी नहीं जानते, फिर वो सबको कैसे मानते हैं? याद रखिए, तो फिर लोग ये कहते हैं इतने सारे वलियों के हमको नाम भी नहीं पता, तो हम सारे वलियों को कैसे मान सकते हैं? लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आपको सारे वलियों के नाम नहीं पता तो क्या आपको सारे नबियों के नाम पता है? लेकिन सारे नबियों को मानना तो फर्ज है। कुरान कहता है ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिर रसूली, कि हम ईमान लाने में रसूलों में फर्क नहीं करते। तो नाम नहीं मालूम है फिर कैसे मान लेते हो? कमोबेश 1 लाख या 2,24,000 अंबियाए किराम जमीन पर आए, अरे सबके नाम तो ना कुरान में आए ना हदीस में आए, और सबके नाम ना किसी मुहद्दिस ने बयान किया ना किसी मुफस्सिर ने बयान किया। फिर हम उनको कैसे मानते हैं? हम उनको ऐसे मानते हैं अल्लाह जो भी तेरा नबी है हम उस पर ईमान लाए। इसी तरह हम वलियों को इस शान से मानते हैं अल्लाह तेरा जो भी वली है हम उसको अकीदत और मोहब्बत के साथ खिराज पेश करते हैं। लेकिन कुछ मशहूर औलियाए किराम ऐसे हैं जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, उनकी बारगाह में ईसाले सवाब करते हैं, उनकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश करते हैं। कभी हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर का जश्न मनाते हैं, कभी सरकार गरीब नवाज का जश्न मनाते हैं। कदीम ये तरीका चला आ रहा है कि जब औलियाए किराम का दिन आता है, विसाल का दिन, तो उस दिन फातिहा की जाती है, यानी जिसको हम और आप अपनी जबान में हिंदुस्तानी लबो लहजे में उसको नियाज शरीफ कहते हैं। तो ये बहुत पुरानी रस्मों बुजुर्गों से चली आ रही है। ये क्या होता है? नियाज कहते किसे हैं? कभी कभी हमारे बच्चे जो बेचारे जिंदगी भर शराब के अड्डों पर जिन्होंने जिंदगी गुजारी, जुओं के अड्डों पर जिन्होंने जिंदगी गुजारी, जिन्होंने इंटरनेट पर जिना देखते हुए जिंदगी गुजारी, उन नौजवान बच्चों को पता नहीं चलता क्योंकि वो कुरान नहीं पढ़ते, वो हदीस नहीं पढ़ते, तो वो लोग कहते ये न्यास कौन सी बिदत आ गई। तो जाहिर सी बात है उन बच्चों ने जब इधर उधर आवारगी में जिंदगी गुजारी, मदरसा का मुंह नहीं देखा, उल्मा की सोबत इख्तियार नहीं की, तो कभी कभी ऐसे बच्चे एतराज कर जाते हैं। तो ऐसे मेरे नौजवानों की इस्लाह के लिए आज मैं ये बात बताना चाहता हूं कि मेरे भाइयों, अगर आप आवारगी के रास्ते से तौबा करके उलमाए हक की सोबत में बैठेंगे
تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہمارے بزرگوں نے جو کچھ کیا ہے وہ قرآن اور حدیث سے ہٹ کر نہیں کیا ہے، بلکہ آپ جس راستے پر ہو وہ قرآن اور حدیث سے ہٹا ہوا راستہ ہے، کیونکہ ہمارے بزرگوں نے انٹرنیٹ پر کبھی زنا کے مناظر نہیں دیکھے، ہمارے بزرگوں نے کبھی تاش کے پتے نہیں کھیلے، ہمارے بزرگوں نے کبھی ہیروں کی طرح بال نہیں کٹایا، ہمارے بزرگوں نے کبھی جو ہے وہ آوارگی کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ لیکن میرے عزیز، میرے نوجوان، تجھے شیطان نے یرغمال بنا لیا ہے، تجھے شیطان نے اغوا کر لیا ہے میرے بھائی، اس لیے شیطان تیرے دل میں کبھی نماز کے خلاف وسوسہ پیدا کرتا ہے، تو کبھی ولیوں کے خلاف وسوسہ پیدا کرتا ہے، تو کبھی نیاز کے خلاف وسوسہ پیدا کرتا ہے۔ لیکن میرے عزیز، اگر شیطان تیرے دل میں وسوسہ پیدا کرنے کے لیے ہے تو رحمان نے علماء حق کو بھی پیدا کیا جو دلیل دے کر تیرے دل کا وسوسہ دور کر دے۔ میرے وہ نوجوان جو اس طریقے سے وسوسات کا شکار ہے، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں اولیاء اللہ کی ہم نیاز کیوں کرتے ہیں اور ان کی نیاز کرنے کے پیچھے حکمت کیا ہے۔ تو اگر آپ توجہ کریں گے تو آپ کو قرآن بھی ملے گا اور حدیث بھی ملے گا۔ پہلے جن نوجوانوں کو جنہوں نے کبھی نیاز نہیں کی ہے، بزرگوں کی فاتحہ نہیں دلائی ہے، ان کو یہ پتا نہیں ہے کہ نیاز اور فاتحہ کہتے کس کو ہے، چونکہ انہوں نے تو ادھر ادھر زندگی گزاری۔ تو اب ان لوگوں کو یہ بات پہلے سمجھائی جائے کہ نیاز کسے کہتے ہیں، فاتحہ کسے کہتے ہیں، عرس کسے کہتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، آپ کو بتاتا ہوں، جب کسی بزرگ کے وصال کا دن ہوتا ہے یا ہم ان کی کبھی یادگار مناتے ہیں تو ہم اپنے گھروں میں کھانا پکاتے ہیں اور کھانا پکا کر اس کھانے پر سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھتے ہیں، قل هو اللہ شریف پڑھتے ہیں، اور پھر قرآن مقدس کی ان آیتوں کا ثواب اور اس کھانے کا ثواب ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے۔ اللہ اس کا ہم کو جو بھی ثواب ملے گا وہ ثواب فلاں ولی کو دے دے، فلاں نبی کو دے دے، فلاں نیک بندے کو دے دے۔ تو چونکہ اسلام کا یہ نظریہ ہے کہ ہم قبر میں جانے والوں کے لیے جو بھی نیک عمل کرتے ہیں اس کا ثواب اللہ تعالیٰ ان کو پہنچاتا ہے، اور ہمارے ثواب میں بھی اللہ کمی نہیں فرماتا۔ اس کو کہتے ہیں نیاز شریف۔ اب اس کے کرنے کے حوالے سے یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اب وہ جو کھانا نیاز شریف کا ہوتا ہے ہم اس کو مسلمانوں کو کھلاتے ہیں، کبھی غریبوں کو بھی کھلاتے ہیں، کبھی امیر غریب دونوں کو کھلاتے ہیں، ہم خود بھی کھاتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو اب آپ بتائیں کہ اس میں ناجائز کام کون سا ہے؟ کھانا یا پانی فوت شدہ بندے کے لیے دوسرے نیک بندوں کو یا گنہگاروں کو یا امیروں کو یا غریبوں کو کھلانا، تو اس کا ثبوت کہاں سے ہے؟ تو پہلی بات میں آپ کو بتاؤں، آپ دیکھیں یہ نیاز شریف جو کی جاتی ہے یہ اللہ کے بندوں کو جو کھانا کھلایا جاتا ہے، دراصل بات یہ ہے ہندوستان میں پہلے نیاز شریف کا رواج گھر گھر میں تھا، اور مسلمان جب ولیوں کے نام سے نبیوں کے نام سے نیاز کرتے تھے تو مسلمانوں کو بلا بلا کر کے کھلاتے تھے۔ لیکن جب انگریز ہندوستان آیا تو چونکہ انگریز تن کا گورا من کا کالا، آج ہمارا ملک جو ہے یوم جمہوریہ بھی ہمارے ملک میں منایا گیا، تو یہ جو انگریز ایسا بدبخت ہے اس کی یہ سازش تھی کہ لڑاؤ اور حکومت کرو، چونکہ انگریز تو لوٹ کر کھانے والی ذات کا نام ہے، تو اس نے دیکھا یہ مسلمان کھلاتے ہیں، کبھی 22ویں کے نام پہ کھلاتے ہیں، کبھی چھٹی کے نام پہ کھلاتے ہیں، کبھی 11ویں کے نام پہ کھلاتے ہیں، تو انگریز نے سوچا کہ یہ کھلانا بند کیسے ہو، کیونکہ کھلانے سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ آپ کہتے ہیں نا چائے سے چاہت ہے، مسلمانوں میں فرقہ بندی نہیں تھی انگریز کے آنے سے پہلے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے گھر کی 22ویں تو کھا، تیرے گھر کی 11ویں میں کھاؤں، تو آپس میں ایک دوسرے میں پیار تھا، مسلمان سب متحد تھے، اس لیے لڑائی جھگڑا نہیں تھا، نہ قبر پر جانے پر جھگڑا، نہ صلاۃ و سلام پہ جھگڑا، نہ چادر چڑھانے پہ جھگڑا، نہ ماں کے احترام پہ جھگڑا، نہ تیجے پہ جھگڑا، نہ چہلوں پہ جھگڑا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان جس کی کھاتا ہے، جس کا کھاتا ہے اس کا گاتا ہے۔ تو چائے سے آپ کہتے ہیں نا چاہت بڑھتی ہے، یار جب چائے سے چاہت بڑھتی ہے تو کھانے سے چاہت نہیں بڑھتی۔ تو چونکہ آدمی کام اور مصروفیت میں یاد نہیں رکھتا کہ کس کو کھلاؤں کس کو نہ کھلاؤں، لیکن جب موقع طے رہتا ہے کہ بھئی چھٹی آ گئی
تو چلو کھلا دیتے ہیں, 11ویں آ گئی تو کھلا دیتے ہیں, 22ویں آ گئی تو کھلا دیتے ہیں, لیکن ایسے نہیں کھلاتے, بلکہ کیسے کھلاتے ہیں؟ ولیوں کے نام سے منسوب کر کے کھلاتے ہیں. تو آپس میں مسلمانوں میں محبت تھی, تو انگریز نے سوچا ان کو لڑاؤں کیسے, تو سوچا یہ ایک دوسرے کو کھلاتے ہیں اس لیے ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں. تو انگریز نے کچھ ایسے لوگوں کو خریدا اور خرید کر کے ان کو کہا کہ تم لوگ فتویٰ دو کہ یہ کھلانا حرام ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ جب کھلانا بند ہوگا کھانا بند ہوگا, جب کھلانا بند ہوگا تو آنا جانا بند ہوگا, کھانا جانا بند ہوگا, آنا جانا بند ہوگا تو پھر دوریاں پیدا ہوگی, اور جب دوریاں پیدا ہوگی تو مسلمانوں کے اندر لڑائیاں پیدا ہوگی. دیکھا کتنی دور کی کوڑی لایا انگریز, لیکن اتنی سمجھ اس کو آتی ہے جو باب مدینۃ العلم سے وابستہ رہتا ہے, ورنہ لوگ اتنی دور تک کبھی سوچ بھی نہیں سکتے. اب آپ مجھے بتائیں, یہ انگریز نے منع کیا ہندوستان کے اندر کہ کھانا کھلانا جائز نہیں, ورنہ انگریز سے پہلے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی, آپ ان کی کتاب اٹھا کر کے دیکھیں, فتاوی عزیزی اٹھا کر دیکھیں, تفسیر عزیزی اٹھا کر دیکھیں, یہ انگریز کے پہلے کے بزرگ ہیں. یہ اپنی کتاب فتاوی عزیزی میں فرماتے ہیں, کسی نے پوچھا کہ جو ہے وہ محرم شریف کی سبیل لگانا کیسا اور بزرگوں کے نام پہ فاتحہ دلانا کیسا, وہ آپ فرماتے ہیں کہ تو بات کرتا ہے سبیل لگانے کی اور نیاز کرنے کی, یہ جائز ہے, اور صرف جائز نہیں ہے بلکہ یہ کام صرف جاہل نہیں کرتے بلکہ شاہ عبدالعزیز جیسا محدث بھی کرتا ہے. فرماتے یہ کام میں خود بھی کرتا ہوں. فتاوی عزیزی کے اندر یہ بات موجود ہے. اب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کب کے بزرگ ہیں؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی آج سے تقریباً 300 سال پہلے کے بزرگ ہیں. اب بتاؤ, اس کا مطلب 300 سال پہلے ہندوستان کے اندر محدث بھی, مسجد کا امام بھی اور عوام بھی سبھی نیاز کیا کرتے تھے. اب بات یہ ہے کہ شاہ عبدالعزیز صاحب کرتے تھے, شاہ ولی اللہ صاحب کرتے تھے, شاہ عبد الرحیم صاحب کرتے تھے, شاہ ولی اللہ صاحب 350 سال, شاہ عبد الرحیم صاحب 400 سال, پھر اس کے بعد حضرت مجدد الفسانی, یہ بھی 400 سال پہلے کے بزرگ ہیں تقریباً کم و بیش. یہ خود بھی کرتے تھے, یہ خود مکتوبات امام ربانی حضرت مجدد الفسانی کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی, جن کی نسبت سے ان کے سلسلے کے مریدین اپنے آپ کو نقش بندی مجددی کہتے ہیں. تو نقش بندی مجددی ہونے کے لیے شیخ احمد سرہندی فاروقی مجدد الفسانی کے نقش قدم پر چلنا ضروری ہے. بھئی امین القادری کا گروپ کا کوئی آدمی ہوگا تو اس کو امین القادری کے نقش قدم پہ چلنا ہوگا. میری ایک مثال دے رہا ہوں, میرے نقش قدم پہ چلنے کی بات نہیں کرتا, میری کوئی اوقات ہی نہیں ہے, لیکن ایک ایگزامپل دی جاتی, مثال دی جاتی ہے. اگر کوئی قاری غفران صاحب, مولانا غفران صاحب کے گروپ کا آدمی ہوگا کہ ان کا مرید ہوگا تو اس کو چاہیے کہ وہ ان کے نقش قدم پہ چلے. یہی ہے نا. تو مجدد الفسانی فرماتے ہیں, اپنے مکتوبات شریف میں چھپے ہوئے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ جب میں فاتحہ دیتا تھا تو فاتحہ دیتے وقت میں جو ہے وہ صرف اہل بیت اطہار کے نام کا ذکر کر دیتا تھا کہ اللہ اس کو اہل بیت کی بارگاہ میں نظر کر دے, اور صحابہ کا نام لے لیتا تھا کہ صحابہ کو نظر کر دے. لیکن میری توجہ اس طرف نہیں جاتی تھی, میں امہات المومنین کے نام چھوڑ دیتا تھا. تو ایک دن میرے خواب میں حضور تشریف لائے اور مجھے آ کر کے فرمایا, احمد سرہندی, میں عائشہ کے حجرے میں رہتا ہوں اور مجھے کھانا پانی عائشہ کے حجرے میں پہنچایا جاتا ہے. فرماتے میں خواب سے بیدار ہوا تو مجھے پتا چل گیا کہ میں فاتحہ میں حضرت عائشہ صدیقہ کا نام نہیں لیتا تھا. تو حضور نے مجھے تنبیہ فرمائی کہ تو جس طریقے سے صحابہ اور اہل بیت کے نام لیتا ہے اس طرح میری بیوی کا بھی نام لے لیا کر. اب آپ مجھے بتائیں, اگر یہ شیخ احمد سرہندی فاتحہ کرتے تو حضور کو یہ کرنا چاہیے کہ تو کون سی بدعت کرتا ہے, لیکن حضور فرماتے جیسے سب کے نام لیتا ہے ویسے عائشہ کا نام بھی لے لیا کر فاتحہ کے اندر. اب آپ مجھے بتائیں, اتنا واضح ثبوت ہے, یہ اتنے بڑے بزرگ لوگ ہیں, یہ سب لوگ فاتحہ اور نیاز کرتے تھے. چلو یہ بزرگ لوگ تو کرتے تھے, لیکن کیا قرآن میں ہے؟ بالکل ہے. قرآن میں اللہ نے نیاز کرنے والوں کو جنتی بتایا ہے. سبحان اللہ. قرآن میں اللہ نے بتایا ہے جنتی. آپ کی مرضی ہے بھائیو, آپ کرو, آپ کا فائدہ نہیں کرو, امین القادری کا کیا بگڑنا ہے.